अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं और एक बड़ी दिलचस्प खबर भी है आपको सुनाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कप्तान के वकील यूँ लग रहा है कि लड़ पड़े हैं और यूँ लग रहा है कि अब तो लड़ाई खुलेआम हो रही है। और अब हम देख सकते हैं कि ये हाल होता है कि जब आपका लीडर सर पे ना हो, जब आपका एक सरबराह सर पे ना हो, तो फिर क्या होता है। उसकी सही प्राइम एग्जांपल है इस वक्त जो चल रहा है मामला पीटीआई के साथ, पीटीआई के वकला के साथ, कि जब उनका कप्तान अगर जेल के अंदर मौजूद है तो एक कमांड नहीं है जब ऊपर, तो फिर उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, उसकी एक मिसाल। तो बहरहाल लड़ाई क्यों और किसकी हुई है, क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे जनाब कि जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी बोंगियाँ जारी हैं और अब फिर उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं। बाहर तशरीफ़ फरमा है, वो आने का भी नाम नहीं ले रहे वापस, और बाहर बैठ के अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और अब इनका हाल मेरा ख्याल है वो होना है जो बाजवा साहब का हुआ या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का हुआ। यानी पीटीआई से भी आपको सलावातें सुनने को मिल रही होंगी और नून लीग से भी आपको तनकीद सुनने को मिल रही होगी। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त निगरान हुकूमत की हुई है। बहरहाल अब उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो पार्टी अलग से बनाने की ठानी है उसके ऊपर नून लीग का जो रद्दमल है वो भी इंटरेस्टिंग है, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको आखिर में बताएंगे कि आखिर मियाँ साहब ने पार्टी कारकुनान को एयरपोर्ट आने के लिए या इस्तकबाल के लिए आने से क्यों रोक दिया है। ये बड़ी एक अहम खबर है, क्या रिपोर्ट उन्हें मिली है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए कप्तान के वकीलों की। कप्तान की पूरी टीम यूँ तो बड़ी होनहार है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है और हमें काफ़ी नज़र आती है कि जाफिशानी से वो कप्तान के मुकदमे भी लड़ रही है और काफ़ी सारे वकील हैं उसमें, जिसमें लतीफ़ कोसा साहब जैसे सीनियर वकील भी हैं, उसके बाद सलमान सफदर साहब, ख्वाजा हारिफ साहब, ये बड़े चोटी के वकील हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी इमरान खान साहब का कोई एक आध केस लड़ रहे हैं। तो फिर बड़े अहम ये वकील हैं पाकिस्तान के चोटी के जो लड़ रहे हैं ये केसेस मुख्तलिफ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ उनके और भी वकील हैं जिसमें शेर अफजल मरवत साहब शामिल हैं, नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार हुसैन पंजोता, एजाज़ अली बुट्टर और उमैर न्याजी और इस तरह से और बहुत सारे वकला शामिल हैं। तो अब कहने की बात यह है कि जो वकील हैं उनकी भी आपस में नाचाकियाँ हो जाती हैं और उसमें भी हमें लगता है कि एक जो कमांडिंग फोर्स है वो मिसिंग नज़र आती है। यही हाल हुआ है जी। शेर अफजल मरवत साहब जो कि कप्तान के एक बड़े दबंग वकील हैं और काफ़ी ब्लंटली बात करते हैं और काफ़ी जज्बाती भी हैं और इमरान खान से मोहब्बत में भी काफ़ी आगे आगे हमें नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुल के इजहार भी करते हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एलिमेंट नज़र आता है उनमें वो उनकी दिलेरी और उनकी इमोशनलिज्म है कि काफ़ी जज्बाती आदमी है। और आमतौर पर जो जज्बाती आदमी होता है ना वो मक्कार नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में जो होता है ना वो एज इट इज़ वो खोल देता है, बयान कर देता है, वो अंदर छुपा के नहीं रखता, जज्बात उसके दबे नहीं रह सकते। तो जो जज्बाती आदमी होता है वो आम तौर पर काफ़ी एक ओपन बुक की तरह होता है कि वो जो उसके दिल में होता है वो सामने भी होता है। जो बहुत कंट्रोल और कंपोज्ड लोग होते हैं वो थोड़े से समझना उनको ज़रा गौर करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को जब कंपोज करके छुपा लेते हैं तो फिर वहाँ पर ज़रा उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना और उनकी हिडन फीलिंग्स को देखना, वो ज़रा उनकी हिडन इंटेंशंस को भी समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल जी शेर अफजल मरवत साहब काफ़ी खुल के बात करते हैं और इससे पहले उन्होंने एक दफ़ा इंदिया दिया था कि कुछ लोग आस्तीन के सांप हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप की कुछ उन्होंने ज़ुबानी से गुफ्तगू की थी। अब उन्होंने आज एक ट्वीट दाग दिया है और इस ट्वीट में काफ़ी लंबा सारा ट्वीट है, खुले अल्फाज में उन्होंने बता दिया है कि वो किसको समझते हैं कि वो आस्तीन का सांप है। और उन्होंने साफ साफ नाम लिया है शुएब शाहीन साहब का। शुएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी थे और उसके बाद मेरे ख्याल शायद अभी भी हैं। एनी हाउ वो कप्तान की वकला टीम में काफ़ी लेट शामिल हुए हैं, पहले से यानी शुरू से ही वो उसका हिस्सा नहीं थे, बाद में कहीं शामिल हुए हैं। लेकिन मुतादिद मौक़ों पर हम देखते हैं कि वो नज़र भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अक्सर वो करते हैं और जो केसेस की सूरत हाल है उसके हवाले से ब्रीफ़ करते हैं। प्लस वो मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स में जाकर भी मुख्तलिफ़ इजहार ख़याल भी करते हैं पीटीआई की तरफ से और डिफेंड भी करते हैं ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ केसेस को। तो अब शेर अफजल मरवत साहब इस ट्वीट में लिखते हैं कि जो शुएब शाहीन साहब हैं वो बुनियादी तौर पर एक गद्दार, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गद्दार,
تو غدار ہے ان کی ٹیم میں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی جو شعیب شاہین صاحب ہیں وہ ایک جاسوس کا کام بھی کرتے ہیں، اور جو وکلا کی ٹیم بیٹھ کر آپس میں پلاننگز کرتی ہے کہ آگے کیسے لے کے چلنا ہے کیسز کو وغیرہ وغیرہ، اس کے حوالے سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ سرکاری وکلا تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان وکلا کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب عمران خان کے وکیل مختلف اس کیس میں فلاں کیس میں کیا حکمت عملی اپنانے والے ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر پہلے سے ہی تیاری کر لیتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے یا اس کو ڈیلے کیسے کرنا ہے یا اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ تو ان کا شیر افضل مروت صاحب کا اس ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں وہ بڑے طریقے سے ان کو ایک طرح سے پلانٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم میں، اور صرف وکلا کی ٹیم میں نہیں بلکہ پھر انہیں کلوز کر دیا گیا ہے مختلف اہم فیصلہ ساز کور کمیٹیوں میں، اور پھر وہ ان میں نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ ان کو یہ شک ہے کہ بلکہ وہ تو یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں پارٹی معاملات اور کیسز کے حوالے سے جو قانونی معاملات ہیں اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اور کپتان کے مخالفین کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے جب وہ انہیں یہ چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں انفارمیشن۔ تو یہ انہوں نے اس پہ کھلے بندوں الزام لگایا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس ٹویٹ کو پھیلا دیں، اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے خود مل کر بھی اس کے بارے میں کھلے الفاظ میں بات کروں گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کی ٹویٹ کا لب لباب تھا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے شیر افضل مروت صاحب کا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک جانب کپتان پہ اتنے سارے کیسز ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کے وکلا کی ٹیم ہی اگر آپس میں الجھ پڑے لڑ پڑے تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی اسٹرینتھ نہیں ملے گی، کمزور ہی ہوگی وکلا کی ٹیم بھی، کیسز پر بھی اثر پڑے گا، اور آپس میں جو ایک کوارڈینیشن کا فقدان ہے اس پہ پہلے بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وکیل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا وکیل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو ان کے درمیان آپس میں رابطے کا، ہم آہنگی کا، کوارڈینیشن کا فقدان نظر آتا ہے، اور پھر اب اگر اس طرح کی آپس میں ان کے اندر کھچاؤ ہے کوئی، یا یہ ایک دوسرے کو سنسیئر نہیں سمجھتے یا شک کر رہے ہیں یا باقاعدہ اب تو کھلے عام آ کے لڑ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھا جیسچر نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں تو آپ کو اگر کچھ ڈفرینسز ہوں بھی تو آپ کو اگنور کرنے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو شک ہے شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے، تو پھر وہ اس سلسلے میں بالکل اپنی جو ان کی زیادہ قریبی لوگ ہوں وکلا ٹیم میں یا اس میں پی ٹی آئی میں، ان کے ساتھ وہ اس پر بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس ثبوت موجود ہے تو وہ ثبوت پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ شعیب شاہین صاحب کا فیصلہ باقی لوگ بھی دیکھ کر بیٹھ کر لیں کہ بھئی وہ واقعی بندہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ لیکن اس طرح آ کے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرنا، اس سے تو صرف نقصان ہی ہوگا، اس سے ظاہر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جہاں تک شعیب شاہین صاحب کا تعلق ہے، وہ پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ایون وہ کپتان کی ٹیم کا حصہ نہیں بھی تھے تو اس وقت سے بھی وہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں جب آتے تھے تو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے مختلف معاملات پر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کافی ان کی لاجیکل گفتگو بھی ہوتی ہے، سنبھل کے بغیر جذباتی پن کے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ اندر سے کیا واقعی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں، تو ظاہر ہے اگر شیر افضل مروت صاحب ایک کلیم کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کا ایویڈنس بھی ہونا چاہیے، لیکن اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں آپس میں اندر بیٹھ کے طے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو آپ باہر لے کے آئیں، اس سے کمزوری کا تاثر اور ابھرے گا اور اس کا فائدہ مخالفین کو ہی ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ لگے گا کہ آپ لوگوں کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے اور اس طرح سے وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال جی یہ ایک اچھا جو ہے نظر نہیں آ رہا جیسچر پی ٹی آئی کی وکلا کی طرف سے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کے اوپر رد عمل بھی آیا ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شیر افضل مروت صاحب کا ٹویٹ ہے یہ خالصتاً کلیتاً ان کی اپنی رائے ہے، پارٹی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب ایسا ضرور سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک شعیب شاہین صاحب کا تعلق ہے، پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہیں، کیسز کے سلسلے میں انہوں نے جو بھی کردار ادا کیا ہے، خدمات ہیں ان کی، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی شعیب شاہین صاحب کو اس میں سپورٹ کیا ہے اور شیر افضل مروت صاحب کے جو بیان ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تو ایک ڈسٹنس اپنا رکھا ہے۔ تو اب جو برڈن ہے وہ بیسیکلی ظاہر ہے شیر افضل مروت پہ آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو یا تو پروف کریں، یا پھر اگین وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو وہ ایک چٹکی میں یہ مسئلہ حل کر دیتے، آپ دونوں کی طرف سے، یعنی یہ بات ہوتی نا، ایک جب سر پہ بڑا بزرگ ہوتا ہے تو گھر میں بہن بھائیوں کے بھی جو معاملات ہوتے ہیں کیسے ایک منٹ میں نمٹا دی جاتے ہیں، اچھا بھی تم چپ کرو، اچھا تم بھی ذرا بات دھیان سے کیا کرو، چلو جی دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے، لیکن چونکہ وہ اندر ہیں تو پھر بہت سارے ایسے ایشوز جو کہ ویسے ہی اتنے شاید امپورٹنٹ نہ ہوتے ہوں لیکن اب وہ بھی امپورٹنس اختیار کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن یہ کافی سیریس ایلیگیشن تھی شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے۔
اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور کوئی ہے جو ان کے پیچھے پڑوا رہا ہے چیزیں وغیرہ, اور اس کے بعد پھر بعد میں کچھ دن بعد انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا. لیکن اب ان کا یہ ٹویٹ موجود ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اب کیا اسٹینڈ لیتے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جی کاکڑ صاحب کی طرف. کاکڑ صاحب جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, کبھی UK میں موجود ہیں, اور وہ جگہ جگہ پہ نئے نئے راگ الاپ رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی سب کو آزادی حاصل ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی جنہوں نے 9 مئی کیا ہے اس پارٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ایلیمنٹ کون کون سے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن شفاف ہو جاتا ہے. پھر کبھی کہتے ہیں نہیں میں تو کسی کو نہیں آؤٹ کر رہا الیکشن سے, میرا کام تو نگران حکومت ہے, ہم تو سب کے لیے کہیں گے کہ سب جماعتیں الیکشن لڑیں. پھر اگلے انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر PTI کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر لوگ احتجاج بھی کریں تو پھر بھی الیکشن قانونی ہوگا. تو ایک تو یہ ان کے بار بار ٹویسٹنگ بیانات ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں, اور دوسری جگہ پہ پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی PTI الیکشن لڑے گی. تو اس قسم کے ان کے بیانات جو ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ PTI کے معاملے پر فیصلہ کیا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگران وزیر اعظم بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہے. ان کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے ہی نہیں چاہیے کہ PTI الیکشن نہیں لڑے گی یا الیکشن بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ان کا فیصلہ کرنے کا ہے ہی نہیں, تو ان کو اس کے اوپر اپنی لب کشائی بھی بند کرنی چاہیے. ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارا کام ہے الیکشن کے لیے پرووائڈ کرنا سہولیات, ماحول, اور باقی الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے اور سب جماعتوں کو بھائی ایکول آزادی حاصل ہوگی. اللہ خیر صلاح. اگر کسی کے اوپر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ بات کی بات ہے کہ کون لڑتا ہے کون نہیں لڑتا. آپ کون ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے یہ فیصلے صادر فرمانے والے؟ اور ان کا وہاں امریکہ میں بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دینا اور بھی معنی خیز ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے کیا سٹیکس ہیں اس حوالے سے کہ PTI کو وہ کیا واقعی اقتدار میں آنے دینا چاہتے ہیں. وہ تو پہلے ہی ان کے راستے روکتے پھر رہے ہیں. تو ایسے میں وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس سے یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ امریکہ کو بھی خوش کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں PTI کو نہیں ہم آنے دے رہے, ان کو تو ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا. تو عجیب و غریب قسم کی بونگیاں ان کی مارنے کا سلسلہ جاری ہے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ باپ پارٹی جو ہے وہ اب شامل ہو رہی ہے, نون لیگ میں ضم ہو رہی ہے. تو جب باپ پارٹی ادھر ادھر موو کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے یا ہاتھ ہے, دستے شفقت ہے, وہ کس کی طرف ہے. عام طور پر آپ نے 2018 میں بھی دیکھا تھا کہ جو MQM ہے, Q لیگ ہے, باپ پارٹی ہے, وہ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھی تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ جو دستے شفقت ہے وہ PTI کی طرف ہے. 2013 میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ کی طرف سب چھوٹی جماعتوں کا, ان جماعتوں کا جن کا نام میں نے لیا ہے, ان کا ہاتھ تھا. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اعلان آ کے بتاتی ہیں کہ ہم تو جو ہے ریاست کے اشارے پہ چلتے ہیں کہ جی ہم نے کدھر جانا ہے. تو اب ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو بیسیکلی بتا دیتی ہے ان جماعتوں کی موومنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کس جماعت کے ساتھ اب آگے چلنے کا پلان بنا رہی ہے. تو اس سے اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر باپ پارٹی نون لیگ میں ضم ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جو وزن ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں جا رہا ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ بلوچستان کی پارٹیاں یا بلوچستان کے جو سیاسی رہنما تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے, لیکن پھر آل آف اے سڈن پیپلز پارٹی کو منظر سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے, وہ بالکل سائڈ لائن ہے, اور اب سارا جو وزن ہے وہ ہمیں PMLN کی طرف نظر آتا ہے. تو اس سے وہ تمام باتیں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک معاملات طے ہیں کہ نون لیگ کو ہی برسر اقتدار آنا ہے اور نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بنانا ہے اور یہ سب باتیں, تو پھر ان کو تقویت ملتی ہے کیونکہ یہ انڈیکیشن ہے بیسکلی باپ پارٹی کا اس میں جانا کہ بڑے کیا ان کا باپ کیا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک تو چیز ہو گئی. دوسرا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے شاید نون لیگ کی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹینس کیا ہوا ہے, اور اب انہوں نے اس بات کا جس کا شاید خاقان عباسی سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اعلان کر چکے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی انڈیکیشن دے چکے تھے کہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, اور وہ بات یہ کرتے تھے کہ بالکل ایک نئی پارٹی کی اسپیس موجود ہے جو کہ ایک اصولوں پر مبنی جماعت ہو, جس میں تمام پارٹیز میں سے کوئی بھی جو ایسے لوگ جو روایتی سیاست سے ہٹ کر اصولوں کی بنیاد کے اوپر, آئین اور قانون کی بنیاد کے اوپر لڑنا چاہتے ہیں الیکشن اور عوام کو سرو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس میں شامل کیا جائے. تو اس میں ابھی 3-4 یہ بڑے بڑے نام تو بتائے جا رہے تھے کہ جی یہ مصطفیٰ نواز کھوکر, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی اور بھی 2-4 لوگ ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جب اس کی انڈیکیشن دی ہے تو اس کے اوپر اب PMLN کا بھی رد عمل آیا, اور اب ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ اچھا تو آپ ہم سے الگ ہو کر اب نئی پارٹیاں بنا کر ہمارا
جو ایک ووٹ بینک ہے اس میں ڈنڈ ڈالنا چاہتے ہیں یا اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر اب اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پھر آپ جب پارٹیاں بنائیں گے الگ تو پھر لوگ تو یہ سوال کریں گے کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے کیا کیا, اس وقت آپ نے پھر پارٹی کے لیے اور ملک و قوم کے لیے کیا کیا. 16 مہینے تک آپ کا بھی اقتدار تھا, آپ پارٹی کا اس وقت حصہ تھے, یا تو آپ اسی وقت پارٹی کو ڈس اون کر دیتے. ویسے تو دیکھا جائے تو انہوں نے اس وقت سے ڈس اون کیا ہوا ہے, بس یہ کہ ذرا اپنے آپ کو وہ ڈسٹینس کر کے رکھے ہوئے تھے, اتنا کھلے عام آ کے نہیں کر رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے جب آپ کسی اصولی موقف پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کھل کے کھڑے ہونا چاہیے, پھر آپ کو یہ لجاجت نہیں کرنی چاہیے کہ تھوڑی ادھر کی بھی بات کر لی تھوڑی ادھر کی بھی. جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہوں, سامنے آ کے بات کریں کہ بھئی غلط ہے, میری پارٹی پی ایم ایل این ہے لیکن غلط ہے, میں نہیں. آپ پھر ساتھ بچا بھی رہے ہوتے ہیں, ساتھ اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, ڈبل وکٹ نہ کریں, آپ ایک ہی طرف کھڑے ہو جائیں, پھر جو بھی حق اور سچ کی بات ہے. لیکن بہرحال اگر اب وہ ایک طرف کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ریاکشن تو آئے گا کہ جناب آپ سے پھر سوال تو ہوں گے. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا شدید ہوتا ہے ریاکشن. اور آخر میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دوں کہ ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے. لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جی ان کے استقبال کے لیے لوگ اکٹھے کرنے بڑے مشکل ہو گئے ہیں, اور ان کو جو ساری رپورٹس مل رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ ان کا تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے, تو عوام کہاں سے آ جائے گی استقبال کے لیے. جو حال انہوں نے مہنگائی کا کر دیا ہے, جس انداز سے ان لوگوں نے لوگوں کو رول کے رکھ دیا ہے, ان کا جینا مشکل کر دیا ہے, پیٹرول کہاں پہنچا دیا ہے, بجلی اب پھر مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ. تو اس کے بعد تو لوگ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, اور آپ آ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں گے اور لوگ آپ کے لیے پھولوں کے ہار لے کے آ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں لوگوں کو دینے کے لیے. اب تو آپ کے پاس کوئی بیانیہ تک نہیں ہے, تو آپ کو کس لیے لوگوں نے آ کے آپ کا استقبال کرنا ہے. تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ یہ سارا ہمارا جو پروگرام ہے ہر کوشش کے باوجود بھی ٹھوس اور فلاپ ہوگا. تو اب انہوں نے اس کا ایک نیا اینگل بنایا ہے, اور جاوید لطیف صاحب نے ہم ٹی وی کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کارکنان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ میرا استقبال کرنے کے لیے نہ آئیں, کیونکہ میں کون سا کوئی فتح کر کے چیز آ رہا ہوں, اور میں کون سا ایسا کارنامہ کر کے آ رہا ہوں کہ میرے لیے آئیں. پہلے ہی عوام بڑی مشکل میں ہے, ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے, اور ایسے میں انہیں کہوں کہ آئیں ڈھول ڈھمکے کریں. مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ایسے حالات میں ڈھول بجیں اور استقبال ہوں, تو میں تو بڑا سادگی پسند درویش ہو گیا ہوں, تو لہٰذا مجھے کوئی نہ لینے آئے. تو اب نواز شریف صاحب نے اس کو میرا خیال ہے کور اپ کرنے کا یہ ایک سین ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, کہ فیس سیونگ یہی ہے کہ یہ جو استقبال فقید المثال استقبال کا ہم نے پورا غبارہ پھلایا ہوا ہے, تو اس میں سے ہوا تو نکل جانی ہے جب لوگوں نے آنا نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ہوا کو ہم خود ہی نکال دیں, اور ہم کہہ دیں کہ جی ہمارے درد دل کی وجہ سے کہ جناب لوگ بڑے پریشان ہیں تو ہم کوئی استقبال نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ, تو جی ہم اس طرح منع کر رہے ہیں. تو اب یہ نیا پینترا انہوں نے بدلا ہے, لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ اندازہ ان کو بھی ہے کہ باہر ان کے لیے اس وقت نکلنا کس قدر مشکل ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اگلی اسٹیٹمنٹ یہی آئے گی کہ جی کچھ اور وجوہات کی بنا پر پتہ نہیں وہ آ بھی رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اب باقی تو ان کے آہستہ آہستہ پلان جو پہلے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے, اب استقبال سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ آنے سے بھی پیچھے ہٹنے کا بیان جو ہے وہ جلدی جاری ہو جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.